अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमसे कदम कदम पर गुनाह हो जाते हैं, ख़ताएँ हो जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ हो जाती है। हमारी सुबह, हमारी शाम और रात और दिन, हमारी जो ज़िंदगी है वो मासियत में और गुनाहों में गुज़र रही है। हदीस मुबारक के अंदर बार बार इस बात की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाई गई, कुरान करीम के अंदर बार बार लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाई गई कि बेहतरीन ख़ताकार, बेहतरीन गलती करने वाला वो है कि जो अपनी गलती पर, अपने गुनाह पर और अपनी ख़ता पर शर्मिंदा होकर और नादिम होकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अपने लिए बख्शिश तलब करे। उस इंसान को, उस मोमिन को सबसे बेहतरीन ख़ताकार कहा गया है। देखिए, एक होता है ख़ताए का ख़ताए हो जाना, गलती का हो जाना और गुनाह का हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। इंसान अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर या फिर इंसान अपने ख्वाहिशात की वजह से या कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है, तो इसी सूरत में उसे फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर लेना चाहिए और इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए। और ये भी कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला से नाउम्मीद ना हो। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला बड़ा बख्शने वाला है, गफ़ूरुर रहीम है। यानी चाहे जितनी बड़ी गलती इंसान से हो जाए, अगर उस गलती पर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले और अल्लाह से माफ़ी तलब कर ले तो उसे माफ़ कर देगा। तो आदमी से कोई भी गलती हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उससे अगर माफ़ी मांगेगा तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा। कुरान करीम के अंदर इस तरफ तवज्जो दिलाई गई ताकि बंदे नाउम्मीद ना हो, ताकि कोई गलती हो जाए और फिर वो नाउम्मीद हो जाए कि अब इसका इज़ाला क्या है, इसको कैसे दूर किया जाए, अल्लाह को कैसे मनाया जाए। सबसे बेहतरीन रास्ता बतला दिया गया कि इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ ली जाए, अल्लाह के सामने शर्मिंदा होकर अपनी ख़ताओं पर रो करके और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी तलब की जाए। आज मैं आपको कुरान करीम की चंद आयात और हदीस मुबारक सुनाता हूँ, जिससे हमको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है और हदीस मुबारक में इस्तिग़फ़ार के ताल्लुक़ से क्या क्या फ़ज़ीलतें आई है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता आसान कर देंगे। उसके गम को, उसकी परेशानी को, उसके दुखों को, यानी अल्लाह तबारक व तआला इन सारी चीज़ों को उसके लिए आसान कर देंगे और उसके लिए रास्ता हमवार फरमा देंगे। और इसी तरीके से फरमाया गया कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ऐसी जगह से रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा देते हैं और ऐसी जगह से रिज़्क़ के असबाब पैदा फरमा देते हैं कि जिसका वो गुमान भी नहीं कर सकता। इसी तरीके से हदीस मुबारक के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के नामा आमाल में बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार हो तो उसके लिए खुशखबरी है। देखिए, इस्तिग़फ़ार ये एक उन्वान है, इसको उन्वान कहा जाता है इस्तिग़फ़ार। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे, बस सीधी सी बात है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है और उलझने की कोई हाजत नहीं है। बस इतना सा याद रखें कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करना है कि अल्लाह मुझसे ये गलती, मुझसे ये ख़ता हो गई, बस मुझे अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा दीजिए। बस अपने दिल, जिस बंदे के दिल के अंदर जो एहसास होगा और जो उसकी नीयत होगी, उसके साथ जो बंदा अल्लाह से अपने लिए बख्शिश तलब करेगा, अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। अब दिल में तो कोई एहसास ही नहीं है अपनी गलती का, अपनी गलती पर कोई शर्मिंदगी नहीं है और फिर बस ज़बानी तौर पर इस्तिग़फ़ार करता है, ज़बानी तौर पर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है
زبانی طور پر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو میرا عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کو دیکھتا ہے، دل کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، صرف جو ہے الفاظ کو نہیں دیکھتا۔ تو ہمیں اللہ کے سامنے اپنے لیے جو مغفرت اور بخشش طلب کرنا ہے تو ہمارے لیے دلوں میں احساس ہونا چاہیے اور اپنی خطا پر شرمندگی ہونا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ استغفر اللہ کی تسبیح ہمیں پڑھ لینا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر مختصر سا پڑھ لیا جائے استغفر اللہ، لیکن دل میں احساس ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس بندے سے گناہ سرزد ہو جائے پس وہ اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اب بخشش کا مطلب، استغفار کا مطلب کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے بخشش طلب کرنا، معافی مانگنا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، آئندہ یہ غلطی میں نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ آئندہ مجھ سے غلطی، یہ خطا نہ ہو، اے اللہ اس پر میری آپ ضرور مدد فرمائیے کہ مجھ سے آئندہ یہ غلطی نہ ہو اور اس گناہ کا خیال بھی میرے دل میں نہ آئے، اس پر میری مدد فرمائیے۔ تو اس طریقے سے ہمیں دعا کر لینا ہے اور دل میں احساس ہونا ہے، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے استغفار کو قبول فرماویں گے اور اس کی جو ہے دعا کو قبول فرماویں گے اور اسے ضرور معاف کر دیں گے۔ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے ہمیں بڑی امید رکھنا ہے کہ وہی کرنے والا ہے معاف، اور وہی بخشش طلب کرنے اور وہی بخشش کرنے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں توجہ رکھنا ہے۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ پھر 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور وہ لوگ جب کسی برائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں، یعنی جب کوئی برائی ان سے ہو جاتی ہے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یعنی جیسے ہی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کا خیال دل میں آ جانا اور اللہ کا خوف دل میں آ جانا، اور اسی اللہ کے خوف اور ڈر پر بندے کا جو ہے دل سے ایک دم سے اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے یہ دل سے نکل جانا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، تو یہ استغفار ہے اور اللہ کو یاد کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا قرآن کریم کے اندر ہے، اور اتنی خوبصورت آیت ہے اور اتنی بہترین آیت ہے، اتنی زبردست آیت ہے کہ اس آیت کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کیا کہنا، کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی موجودگی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی موجودگی میں ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ بخشش مانگنے والے ہو۔ یعنی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جب آپ موجود تھے تو آپ اس وقت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نازل نہیں فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ، وہ مسلمان، وہ ایمان والے، یا وہ لوگ کہ جو اپنے گناہوں پر یا اپنے کرتوتوں پر یا اپنے بدعملیوں پر اللہ سے استغفار کرنے والے ہو، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ کیا خوبصورت آیت ہے، کیا بہترین آیت ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہتا ہے، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا ہے، ان کے لیے خوشحالیاں ہوتی ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا، کیا خوبصورت آیات ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ جو شخص کسی برائی کا ارتکاب کرے، ارتکاب کا مطلب کوئی خطا ہو جائے، کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنے نفس پر ظلم کریں، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت مہربان پائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ کو وہ معاف کرنے والا پائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ ہے،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے یہ کلمات کثرت سے پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، پاک ہے اللہ اور اپنی حمد و ثنا کے ساتھ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے چند آیات رکھی ہے اور چند حدیث مبارکہ رکھی ہے، ان تمام کا یہی نچوڑ ہے اور خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر وقتاً فوقتاً یا ہر وقت یا صبح شام کم سے کم ہمیں اپنے لیے ایک تسبیح مکمل کر لینا چاہیے، صبح کی ایک تسبیح جس میں استغفر اللہ کی تسبیح ہو، اور شام کے وقت ایک تسبیح جس میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا مکمل طور پر ہم پڑھنا چاہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس طریقے کلمات والی جو تسبیحات ہے وہ ہم اپنی زندگی کے اندر پڑھنے کا معمول لازمی طور پر بنائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور ہماری جو پریشانیاں ہیں ان کو ختم فرمائے، اور اسی طریقے سے جو حالات ہے ہمارے لیے درست فرما دے، بہترین کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہترین فیصلے فرما دے۔ تو ان آیات کو اپنے سامنے رکھے، ان آیات کو سمجھے، ان پر غور و فکر کرے، اور خود قرآن کریم کھول کر کے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، ان حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کسی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر کے ان آیات پر کبھی جب اکیلے ہو تو سوچے اپنی زندگی کے اندر کہ میرا اللہ کتنا بڑا رحیم اور کریم ہے کہ جو ہمارے لیے اتنے بہترین فیصلے فرماتا ہے اور ہمارے لیے ہر وقت ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر ہمیں توجہ رکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے۔ استغفار کی تسبیح، استغفار میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اس لفظ استغفار یہ ایک عنوان ہے، اور پھر اس کے آگے کلمات ہے نا، یہ ہے استغفر اللہ الذی استغفر اللہ ربی، ٹھیک ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو لفظ استغفار تو ایک عنوان ہے، اس کو اتنا سا سمجھ لیا جائے، باقی زیادہ اس میں الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت زیادہ لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ استغفار پڑھے کہ استغفار پڑھے کہ استغفر اللہ پڑھے۔ تو استغفار یہ ایک عنوان ہے، اور استغفار اس کا جو حمزہ کے اوپر جو زبر ہے نا، استغفار، یہ تھوڑا سا غلط ہو جاتا ہے، اس کو زیر پڑھیں گے، یعنی استغفار پڑھیں گے۔ لفظ جو ہے حمزہ کے اوپر یعنی الف کے اوپر جو زبر ہے نا، اس کو ہم زیر پڑھیں گے، زبر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اتنا سا ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اصل عنوان استغفار کا ہے، استغفار کا عنوان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عنوان استغفار کا ہے، اور پھر ہمیں جو پڑھنا ہے وہ مزید استغفر اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ساری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔